बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर में बड़ी गुर्बत थी। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। हमारी हालत शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि हम तो अमीर थे। हमारे घर में खुदा की हर नेमत मौजूद थी। हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर वो कहते हैं ना कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारे पास जो कुछ मौजूद था वो जालिमों ने अपने जुल्म से छीन लिया था। बहुत से लोग तो खालिक हकीकी से जा मिले थे। हमारे घर हमसे छीन लिए गए थे। हमें खाली हाथ छोड़ दिया गया था। हर जगह पर जालिम लोग मौजूद होते हैं। किसी का जुल्म छुप जाता है तो किसी को अल्लाह बेनकाब कर देता है। हम लोगों के घर हमसे छीन लिए गए तो भी किसी के लबों पर शिकवा नहीं आया था। हम अल्लाह के शुक्रगुजार थे जिसने हमें आजमाइश के लिए चुना था। अल्लाह अपने महबूब बंदों से ही इम्तहान लेता है। हम पर सख्ती आई थी, इसका यही मतलब है ना कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। मैं भी अपनी जिंदगी में खुश थी, इस दुख के बावजूद कि मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया था। अब जीने के लिए फकत मैं और अम्मी ही रह गई थी। अम्मी बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। वो बिस्तर पर पड़ी आसमान की जानिब देखती रहती थी। मैं जवान थी, इसीलिए मुझे ये अम्मी का ख्याल रखना था। मैंने अपनी खाला से बात की थी और उनसे कहा कि आप मेरी अम्मी का ख्याल रख लेंगी क्या। मैं दूसरे शहर जाकर मुलाजमत करूंगी और जो भी सरमाया होगा मैं आपको भेज दिया करूंगी। मेरी खाला बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी बात मान ली थी, मगर वो मेरे लिए मुतफक्किर भी थी। कहने लगी, तुम कैसे जाओगी, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। मैं बोली कि आप फिक्र न करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अम्मी और खाला से मिलकर मैं दूसरे शहर चली गई थी। उस शहर में खुशियां थी, लोगों के घर आबाद थे। ये लोग हमारे अपने नहीं थे, ये जालिम लोगों के साथ थे। इस दुनिया में तो जालिम खुश रह लेते हैं, मगर अगले जहां में उनको सख्त सजा मिलती है। मैं एक बहुत बड़े घर में चली गई थी। मैंने उस घर की मालकिन से कहा कि मुझे मुलाजमत की तलाश है। मैं खाना पकाना जानती हूँ, घर की सफाई भी कर लेती हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रखेंगी। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसके लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोली, मैं उम्मीद से हूँ। घर के काम करने में मुझे मुश्किल पेश आती है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए आसमान से उतारी गई हो। मैं भी मुस्कुरा दी थी। मैं बोली, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं काम करना चाहती हूँ। वो औरत कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो। अब मैं ये सवाल सुनकर परेशान हो गई थी। मैं बोली, मैं आपके पड़ोस से आई हूँ। उस औरत ने सर हिला दिया था। मैंने उसे झूठ नहीं बोला था, बस उसे आधा सच बताया था मैंने। मैं उनके पड़ोस के गांव से आई थी, तो पड़ोसन ही हुई ना। खैर, उसने मुझे काम पर रख लिया था। उसका नाम सितारा था। वो एक अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल भी रखती थी, ये जानते हुए भी कि वो एक मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मैं मुसलमान थी। उसने मुझसे एक दरख्वास्त की थी और बोली, फातिमा, तुम अपनी शनाख्त के बारे में यहाँ पर किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम्हारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ काम पर रखना चाहती हूँ। मुझे डर है अगर किसी को पता चल गया कि तुम मुसलमान हो तो फिर वो मुझे मजबूर करेंगे कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूँ। मैंने उसकी बात मान ली थी। यूँ तो सितारा के घर में मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। उसके घर जब भी कोई मेहमान आता था तो मैं अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर किचन में ही मसरूफ़ रहती थी। सितारा मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करती थी, जो कि मैं अपनी खाला को भिजवा देती थी और उनसे कहती थी कि मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं एक दो बार अम्मी से मिलने भी गई थी। वो मुझे याद करती थी। अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, फातिमा, पहले तुम्हारे अब्बू चले गए और फिर तुम्हारे भाई भी अल्लाह को प्यारे हो गए। एक तुम ही तो हो मेरे पास, मेरा सहारा, मेरी बच्ची। अब तुम भी इतनी दूर जा बसी हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं तन्हा कैसे जिंदगी बसर करूं। ठीक है, मेरी बहन मेरा ख्याल रखती है, लेकिन औलाद की कमी मेरे दिल को अंदर ही अंदर से खाई जाती है। मैं अम्मी की बातें सुनकर रो पड़ी थी और बोली, अम्मी, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं काम पर नहीं जा सकूंगी, और पता है ना कि मैं काम पर नहीं गई तो आपके दवाई के अखराजात कैसे पूरे होंगे, और फिर हमारा खाना पीना भी तो है ना। खाला के घर के हालात अच्छे नहीं हैं, वो आपको चारपाई पर बिठाकर नहीं खिला सकेंगी। अम्मी कहने लगी, मुझे मालूम है कि मौत बहुत जल्द मेरा काम तमाम कर देगी, इसीलिए मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो। मैंने अम्मी को बहुत समझाया बुझाया और कहा कि आप जिद न करें, मुझे काम करने से मत रोके। मैं वापस काम पर चली गई थी। सितारा मेरी मुंतज़िर थी। वो कहने लगी, फातिमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम 2 दिनों के लिए अपने घर चली गई थी
تو میں نے تمہیں اس دوران بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم میری پڑوسن ہو، پھر 2 دنوں کے لیے گھر کیوں گئی تھی؟ تم ہر روز یہاں سے جا کر اپنی والدہ سے مل لیا کرو۔ میں بولی، ستارہ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، میری بھی کوئی مجبوری ہے۔ آپ مجھ سے مزید سوال مت کیجیے گا، میں آپ کے سوالوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پاؤں گی۔ ستارہ مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں، ہر بات بتائی نہیں جاتی، کچھ باتیں راز بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب ستارہ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر اس کے کتنے ماہ ہو گئے، تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ کا حمل کب سے ہے؟ تو ستارہ کہنے لگی، میرے حمل کو 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو میں بولی، اچھا ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے ڈیلیوری کے دن تو نزدیک ہیں۔ ستارہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، ہاں نزدیک تو ہیں، لیکن میں بچہ ابھی جنم نہیں دوں گی۔ میں بچہ تبھی جنم دوں گی جب مجھے بارڈر پر لے کر جایا جائے گا۔ یہ بات سن کر تو میں حیرانی ہو گئی تھی۔ میں بولی، آپ کا بارڈر پر جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو علم ہے نا، ایک تو سفر بھی بہت زیادہ ہے اور دوسرا وہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اسی لیے آپ یہاں کے کسی بہترین سے ہسپتال میں اپنا بچہ جنم دیں، کیونکہ آپ کی پہلی اولاد ہے۔ میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا کہ آپ کو شادی کے 5 سال بعد یہ حمل ٹھہرا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے بہت علاج کروایا ہے اور اللہ نے آپ کی سنی ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہے۔ مجھے اور میرے شوہر کو اولاد کی بہت خواہش تھی، ہم نے جگہ جگہ سے علاج کروایا، لیکن میری نہیں سنی جا رہی تھی۔ اور تب میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے حمل ٹھہر گیا تو میں بارڈر پر جا کر بچہ جنم دوں گی۔ پھر میں امید سے ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ میں نے منت مان رکھی ہے، آپ مجھے بارڈر پر لے کر جائیں گے، لیکن میرا شوہر بھی تمہارے جیسے ہی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بارڈر پر جانا سیف نہیں ہے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے یا بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میں نے بھی ان سے کہہ دیا ہے کہ میں بچہ ایسے جنم نہیں دوں گی۔ یہ بات سن کر میں ہنسی اور بولی کہ آنے والی روح نے جب اس دنیا میں آنا ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، اوپر سے وقت مقرر ہوتا ہے اور بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، آپ اس کی پیدائش کو روک نہیں سکتی۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں روک سکتی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں یہاں پر کام کرنے آئی تھی اور پیسے کمانے آئی تھی۔ میں یہاں کسی کو صحیح اور غلط کی تمیز سمجھانے نہیں آئی تھی۔ خیر، اب میں منتظر تھی کہ کب مالکن بچے کو جنم دے اور میں واپس امی کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ مجھے خالہ کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ امی بہت ناراض رہتی ہیں، وہ ہر وقت روتی رہتی ہیں، وہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لیں گی، بس ان کی بیٹی ان کے پاس آ جائے۔ خالہ نے بھی کہا کہ وہ مجھے ہمارے گھر کے پاس ہی کوئی ملازمت ڈھونڈ دیں گی، لیکن میں واپس آ جاؤں۔ امی کی طبیعت میرے بغیر بگڑتی جا رہی ہے، اب میں مالکن کو اس حالت میں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ اس کا بچہ جلدی سے دنیا میں آ جائے اور میں واپس جا سکوں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس بات کو بھی 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن مالکن کا بچہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ادھر خالہ کے فون پر فون آتے رہتے تھے، اسی لیے میں نے تنگ آ کر مالکن سے یہ بات کر دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے رخصت دے دیں، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، میری امی بہت پریشان ہے، وہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں۔ مالکن میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، فاطمہ، میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے تمہیں اپنے گھر میں ملازمت دی تھی تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میری پریگننسی میں میرا بہت خیال رکھو گی، اب تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں بولی، آپ بچہ کب تک جنم دیں گی؟ مالکن کہنے لگی، اگر میرا شوہر مجھے آج ہی بارڈر پر لے جائے تو میں بچہ جن دوں گی، ورنہ دیر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے مالکن کی بات سن کر سر جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بچہ 9 ماہ بعد پیدا ہو ہی جاتا ہے، مگر دنوں پر دن گزرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ہفتوں پر ہفتے بھی بیت گئے تھے۔ مالکن کا پیٹ بہت بڑھ گیا تھا، مگر اس نے بچے کو ابھی تک جنم نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ مالکن کا حمل 10 ماہ کا ہو گیا تھا۔ مالکن کا شوہر ایک سیدھا سادہ سا کم گو انسان تھا، اس نے کبھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کی تھی، وہ مجھ سے فقط کھانا مانگا کرتا تھا یا پھر گھر سے باہر جانے سے پہلے مجھے کہہ کر جاتا تھا کہ ستارہ کا خیال رکھنا، میں سر ہلا دیا کرتی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ مالک سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو میں بولی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں بولی، مالک، آپ کی بیوی کا حمل 10 ماہ کا ہو چکا ہے، بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہو جانا چاہیے،
نہیں تو اس طرح بچے کی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ماں کی جان کو بھی۔ اب تو 10 ماہ ہو گئے ہیں، آپ مالکن کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ انہیں بارڈر پر کیوں نہیں لے کر جاتے؟ مالک کہنے لگا، تم جانتی ہو نا بارڈر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہو، مگر اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگ گیا ہے کہ جب تک میں اپنی بیوی کو بارڈر پر لے کر نہیں جاؤں گا وہ بچے کو پیدا نہیں کرے گی۔ میں کل بارڈر پر جانے کی تیاری کرتا ہوں، تم چلو گی ہمارے ساتھ؟ میں بولی، جی میں بھی چلوں گی۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر مالکن کیسے اپنے حمل پر خود مختار تھی، وہ کیسے اپنے بچے کی پیدائش کو 10 ماہ تک روکے ہوئے تھی، اور پھر وہ بارڈر پر جا کر بچے کو کیسا پیدا کرے گی۔ خیر، میں مالک اور مالکن کے ساتھ بارڈر پر چلی گئی تھی۔ حالات ناسازگار تھے۔ مالکن نے وہاں پہنچتے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ مالک نے اپنی بیوی کے لیے پہلے سے ہی ایک بہترین سے کمرہ تیار کروایا ہوا تھا۔ ستارہ کہنے لگی، میں اندر جا کر بچے کو جنم دوں گی، جبکہ اس نے مجھے اور مالک کو باہر کھڑے رہنے کا کہا تھا۔ ہم دونوں باہر کھڑے تھے۔ پریشانی کی حالت تھی کہ نہ جانے مالکن کا کمرے میں کیا حال ہوگا، کیونکہ وہ اکیلی گئی تھی، ساتھ کسی دائی کو بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور تب کمرے سے آواز آئی کہ آپ دونوں اندر آ جاؤ۔ مالک نے میری طرف دیکھا اور کہا، آ جاؤ۔ ہم دونوں کمرے میں گئے تو مالکن بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے تولیے میں لپٹا ایک وجود مالک کی جانب بڑھا دیا تھا۔ مالک بے حد خوش ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے تولیے کو پکڑا اور جیسے ہی کھول کر دیکھا تو ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ اس میں تو ایک بے جان گڈا لپٹا ہوا تھا، اس میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور مالک سکتے میں آ گئے تھے۔ مالک کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ستارہ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو ستارہ رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ہم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں سیڑھیوں سے گری تھی، آپ مجھے ہسپتال لے گئے تھے، تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم نے تو اپنا بچہ اسی دن کھو دیا تھا۔ اور تب مجھے ان بے شمار ماؤں کے دکھ کا پتہ چلا تھا جو بارڈر پر اپنی اولاد کھو دیتی ہیں۔ میں اسی دن سے تکلیف میں تھی، میں دن رات روتی رہتی تھی۔ آپ کو یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ آپ پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں بچے کو جنم دینے والی ہوں اور آپ کے ساتھ بارڈر پر آئی، تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ جب بچہ بہت پاس ہو اور ہم اسے کھو دیں تو کیسا لگتا ہے۔ مالک کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ستارہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کے فنڈز کے ساتھ بھی معصوم بچے اپنے والدین سے جدا کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ فنڈ روک دیں گے تو شاید کچھ حالات میں بہتری آ جائے۔ میں نے مالک کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، وہ واقعی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو آج ہی اپنے بچے کو کھویا تھا نا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آج کے بعد ان لوگوں کو کوئی فنڈ نہیں دوں گا۔ جب ہم اس کمرے سے باہر نکلے تو مالکن نے وہاں پر موجود مسلمان عورتوں سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان کر دو۔ ستارہ نے کلمہ پڑھا تو وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے تھے۔ یہ اتنا روحانی منظر بن گیا تھا کہ مالک بھی خود کو کلمہ پڑھنے سے نہ روک سکا تھا، اور یوں وہ دونوں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ساری زندگی اسلام کے نام پر گزار دیں گے۔ وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنی امی کے پاس آ گئی ہوں۔ ان کی طبیعت اب بھی خراب ہے، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میں اپنی امی کے پاس ہوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔